बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजाअहुल मलकु, फा का माना पस या फिर, जाअ आया, हु ये ज़मीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट रही है। बस आए उनके पास, अल मलक फरिश्ता, मुराद इससे जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम है। आके उन्होंने क्या किया? फ़क़ाल, बस उन्होंने फरमाया या उन्होंने कहा, इक़रा, आप पढ़ें। ये इक़रा, क़रअ, यक़रअु, बा फतह यफ्तहु से है, उससे इंपेरेटिव और अमर आता है इक़रा। लेकिन चूंकि ये वाला हमजा वसली है जो इसके शुरू में है, हमजा वसली उसी को कहते हैं कि जो दरमियान में आने की वजह से गिर जाता है। बस जिब्रील अमी ने कहा, इक़रा, आप पढ़िए। जब जिब्रील अमी ने यह कहा कि आप पढ़िए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या जवाब दिया? क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिक़ारी, मा नहीं, ये मा नफी है, अना मैं, बिक़ारी इसका तर्जमा पढ़ने वाला ये नहीं कर सकते। मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ नहीं सकता, नहीं मैं पढ़ सकता। गोया बा मुहावरा, मैं पढ़ नहीं सकता। क्योंकि यहां सवाल एक जहन में आता है कि जब फरिश्ते को मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, और उम्मी को पढ़ने का हुक्म देना ये तो तकलीफ माला युताक है, यानी ऐसी चीज का कहना है जिसकी ताकत इंसान ना रखता हो। तो इसका जवाब ये है कि ये जो अमर है, जो इक़रा कहना है, ये इक़रा कहना ये तलकीन है, ये अमर तलकीनी है। तलकीन का मतलब जैसे एक मकतब और मदरसा में कोई तालिब इल्म पढ़ने के लिए जाता है, क़ारी साहब उसे कहलवाते, दोहरवाते और वो आगे से पढ़ता है, तो वो तलकीन है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर ये फरमाना कि मैं पढ़ नहीं सकता, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि उस वक़्त वही का सिक़ल और बोझ इस कदर ज्यादा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने अर्ज किया कि इतने बड़े बोझ, जितना बड़ा मेरे ऊपर बोझ है, इस वजह से मेरी जुबान नहीं चल रही। क्या मतलब? मैं पढ़ नहीं सकता। इसलिए पढ़ नहीं सकता का तर्जमा करेंगे, ये तर्जमा नहीं करेंगे मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको जिब्रील तलकीन कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि खुद पढ़े, वो पढ़वाएंगे, आपने पढ़ना। तो उस सिकल और बोझ की वजह से आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता। क़ाल, उसने कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अख़ज़नी, फा का माना फिर, आखदा का माना पकड़ा, फिर पकड़ा किसने? ये आखदा के अंदर हुआ जमीर है जो जिब्रील अमी की तरफ लौट रही है, जो पीछे मलक का लफ्ज गुरा है ना, फिर फरिश्ता, ये उसकी तरफ लौट रही। फिर उस फरिश्ते ने पकड़ा नी, ये दो लफ्ज हैं, इसमें एक है नून और आगे मिली हुई है या जमीर मुतकल्लिम की। इस नून को अरबी में कहते हैं नून विकाया। विकाया का माना होता है बचाना। अब अगर बगैर नून के इस वर्ब और फेल के आखिर में या लगा दी जाती, यूं होता, तो या चाहती है कि मुझसे पहले जेर हो, कसरा हो, हालांकि किसी भी फेर के आखिर में कसरा नहीं आता। तो इससे इसको बचाने के लिए नून का इजाफा किया, इसलिए इस नून को नून विकाया कहते हैं कि ये फेल के आखिर को जेर और कसरा से बचाने वाला है। फिर पकड़ा उसने मुझे, किसने? जिब्रील अमी ने मुझे पकड़ा। ये जो फा है, ये फा तफसीरिया है, ये तफसीलिया है, यानी वजाहत और तफसील को बयान करने के लिए। फ़ग़त्तनी,
غطا یہ فا کا معنی پس، یہ آگے فعل ہے غطا، اس کے بعد وہی نون وقایا ہے اور یا متکلم کی ضمیر ہے. پھر غطا، غطا یغتو کا معنی ہوتا ہے دبانا. پھر اس نے مجھے دبایا. یہ غطا اصل میں ہے غاطا، دو تو ایک جگہ پہ جمع ہوئی. یہ عربی کا ضابطہ ہے کہ جب ایک ہی طرح کے دو حرف آئیں تو ان کو ایک کر کے اوپر شد اور تشدید ڈال دی جاتی ہے. پھر اس نے مجھے دبایا. اس نے مجھے، یہ مجھے یا کا ترجمہ ہے، دبایا غطا کا ترجمہ ہے. کتنا دبایا؟ حتی، یہاں تک کہ. بالغ، بالغ یبلغ، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. اس کا معنی ہے پہنچنا. تو بالغ چونکہ فعل ہے بمعنی پہنچا. منی، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من اور ایک اس کے ساتھ ملی ہے یا. مجھ سے، منی کا ترجمہ مجھ سے. الجہد، یہ جو لفظ ہے نا اس کو الجہد بھی پڑھا گیا ہے، الجہدہ بھی پڑھا گیا ہے. اس لفظ کو تین طرح پڑھا جا سکتا ہے. ایک یہی جو یہاں لکھا ہے. نمبر دو جہد، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نمبر تین یہ جیم کے اوپر زبر ہو اور دال پر پیش ہو. نمبر چار، چوتھا انداز، جیم کے اوپر پیش ہو اور دال کے اوپر بھی پیش ہو. یعنی دال کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں پیش بھی، اور جیم کے اوپر بھی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش بھی. جوہدا جوہدو، جاہدا جاہدو، یہ کوئی بھی ہو اس کا معنی آتا ہے طاقت، مشقت اور انتہا. اب اگر ہم اسے، یہ جو لکھا ہوا ہے یعنی جیم پر زبر ہو یا پیش ہو، اس کا کوئی، یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے. لیکن جب دال کے اوپر زبر ہوگی اس صورت میں یہ آبجیکٹ ہوگا، یعنی مفعول بھی. پھر اس بالغہ کا فاعل کیا ہے؟ تو بالغہ کا فاعل اس میں ہوا ضمیر ہے. اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو الملک یعنی فرشتے جبریل امی کی طرف لوٹ رہی ہے. اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا یہاں تک کہ بالغہ، پہنچا وہ فرشتہ، پہنچا وہ فرشتہ یا پہنچا فرشتہ، منی مجھ سے، یہاں تک کہ پہنچا فرشتہ مجھ سے اپنی انتہا کو، اپنی طاقت کی انتہا کو. یعنی فرشتے نے مجھے اتنا دبایا کہ جس قدر فرشتے میں طاقت تھی اور خود فرشتہ پسینوں پسینی ہو گیا. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ وہ تو جبریل امی ہے، ایک پر کتنی بستیاں اٹھا دیتے، تو پھر جبریل امی کا اپنی پوری طاقت سے دبانا اور خود پسینہ پسینہ ہو جانا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو یاد رکھیں یہاں جبریل امی انسانی شکل میں آئے، اور جب فرشتہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں طاقت بھی انسان کی ہوگی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت ہے. تو جبریل امی نے اپنی زوردار قوت اور انتہا سے دبایا اور خود وہ پسینہ پسینہ ہو گئی. یہ ہے اس کا ترجمہ تب جب دال کے اوپر زبر ہو. اگر دال کے اوپر پیش ہو تو اس صورت میں یہ بالغہ کا فاعل ہے جہدو، اور بالغہ کا مفعول جو ہے وہ یہاں محذوف ہے مبلغہ. اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی، فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبوچا اور دبایا، یہاں تک کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. میری مشقت
یا تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی بالغ پہنچ گئی، الجہد جہد مشقت، منی میری، مبلغہ اپنی انتہا کو، یعنی میری آخری حد تک جبریل امی علیہ السلام نے مجھے دبایا۔ تو پہلا کہ جبریل نے اپنی انتہا تک دبایا، دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اور طاقت اور تکلیف کی انتہا تک دبایا۔ قال، اس نے کہا، یعنی جبریل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاخذنی، پھر جبریل امی نے مجھے پکڑا، فغطنی، پس مجھے دبایا، حتی، یہاں تک کہ بالغ پہنچ گئی، منی میری، الجہد طاقت یا مشقت اپنی انتہا کو، یا یہاں تک کہ پہنچ گیا وہ فرشتہ مجھ سے، الجہد اپنی مشقت اور انتہا کو۔ ثم ارسلنی، ثم کا معنی پھر، ارسل یہ باب افعال ہے، اس سے ماضی، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، پھر اس نے چھوڑ دیا، نی یہ وہی نون وقایا ہے اور یا متکلم کی ضمیر ہے، پھر اس نے چھوڑ دیا مجھے، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال، پھر عرض کیا، اقرأ، آپ پڑھیے۔ فقلت، میں نے کہا، وہی الفاظ ہے، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فاخذنی، پھر اس نے مجھے پکڑا، فغطنی، پس مجھے دبایا، الثانیہ، دوسری مرتبہ، یہ الثانیہ یہ مفعول مطلق ہے غطا کا، پھر اس نے مجھے دبایا دوسری مرتبہ، آگے پھر وہی حتی، یہاں تک کہ بلغ پہنچ گئی، منی میری، الجہد مشقت، تکلیف یا طاقت اپنی انتہا کو، ثم پھر ارسلنی، اس نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی یہ دبایا، دبا کے پھر چھوڑا، یہ دو مرتبہ ہو گیا۔ فقال، بس اس نے عرض کیا، یعنی جبریل امی نے، یہ جبریل امی علیہ السلام کی طرف اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی، کیا کہا، اقرأ، آپ پڑھیے۔ فقلت، پس میں نے عرض کیا یا میں نے کہا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فاخذنی، اور میں نے بتا دیا کیوں نہیں پڑھ سکتے، وہی کے ثقل کی وجہ سے، پھر اس نے مجھے پکڑا، فغطنی، پس مجھے دبایا، الثالثہ، تیسری مرتبہ پھر مجھے دبایا، ثم پھر ارسلنی، اس نے مجھے چھوڑا۔ یہ سارے بار بار الفاظ آ رہے ہیں، اس لیے میں پہلی مرتبہ وضاحت کر چکا، دوبارہ نہیں کر رہا۔ فقال، پس اس نے عرض کیا، یعنی جبریل امی نے، اب وہ مکمل کا، اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک، با کا معنی ساتھ، اسم کا معنی نام، ربک اپنے رب، پس آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی، یہ اس میں موصول ہے، جس نے، خلق، پیدا کیا، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، جمع ہوئے خون سے، علق کا معنی جمع ہوا خون، اس نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، وربک، اور آپ کا رب، الاکرم، ایک لفظ آتا ہے کریم، اس کا معنی کرم والا، لیکن الاکرم یہ اسم تفضیل ہے، جیسے ہم اذان میں سنتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو الاکرم بڑا کریم، سب سے بڑا کریم، اور پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اب یہاں یہ جبریل امی علیہ السلام کا آپ کو دبانا، اس کا کیا مقصد تھا؟ علماء نے متعدد اس کی توجیحات اور وضاحتیں بیان کی ہیں، لیکن آسان فہم وہ یہی آپ کہہ سکتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا بوجھ تھا، جو ثقل تھا، جبریل امی علیہ السلام کے دبانے کی بدولت، وحی کی وہ شدت، وحی کا وہ ثقل اور بوجھ، وہ آپ پر وہ شدت آسان ہو گئی، وہ شدت سہل ہو گئی، اور وہ بوجھ آپ کے لیے اٹھانا آسان ہو گیا۔ اور آخر میں پھر جبریل امی نے یہ بھی کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیں، یعنی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے رب کے نام کی مدد کے ساتھ پڑھیں۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ یہ جبریل امی کا آنا 17 رمضان المبارک کو تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، جس وقت یہ قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور اس وحی میں آپ غور کریں، پیدا کرنے کا تذکرہ بعد میں ہے، الذی خلق الانسان من علق، پڑھنے کا تذکرہ پہلے ہے، یعنی انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ پڑھنے والا ہو۔ اور پڑھنا بھی کیا ہے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا، جس سے رب کی معرفت حاصل ہو اسے پڑھنا ہے۔ اور پھر دوبارہ پھر کہا اقرأ، پڑھیے، 2 مرتبہ کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ پھر آگے یہ بھی کہا وربک الاکرم، یعنی اللہ تعالی کا بندے پر سب سے بڑا کرم، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو علم دیا ہے، پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ جو بھی پڑھنے میں لگا ہوا ہے نا، جیسے ماشاءاللہ اس وقت ہم پڑھنے پڑھانے میں لگے، تو جو قرآن، احادیث یا اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں لگا ہے، وہ کہہ سکتا ہے مجھ پر رب کا بڑا کرم ہے۔ اور واقعی ہی جتنا اس پر رب کا کرم ہے، اور دنیا میں کسی انسان پر بھی رب کا اتنا بڑا کرم نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے۔ فرجع بہا، فرجع، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے۔ رجع، دیکھیں یہ فعل ماضی ہے، شروع میں فا ہے، یہ فا تفصیل بیان کر رہا ہے، اور اس کا فاعل ہے ہوا ضمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، بہا، با کا معنی ساتھ، یہ ہا لوٹ رہا ہے آیات کی طرف۔ یہ جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ، یہ رجع کا فاعل ہوا نہیں ہے بلکہ رجع کا فاعل آگے خود آ رہا ہے، رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس لوٹے۔ کس حالت میں واپس لوٹے؟ یرجفو، یہ حال ہے، یہ جو رسول اللہ ہے نا، اس کو بنائیں گے ذوالحال، اور اس نے اس کی حالت کو بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس لوٹتے وقت حالت کیسی تھی۔ یرجفو، درا حال کے کانپ رہا تھا، یا کہہ سکتے ہیں جب کہ کانپ رہا تھا۔ یہ رجف یرجفو، اس کا معنی ہے کانپنا۔ کیا کانپ رہا تھا؟ فؤادہ، 2 لفظ ہیں، ایک ہے فؤاد، فؤاد عربی میں دل کو کہتے ہیں، وہ یہ ضمیر متصل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ درا حال کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، یا جب کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، اس حالت میں آپ لوٹے۔ فدخل، اور یہ پہلے میں وضاحت اس کی کر چکا ہوں کہ آپ پر کپ کپی کیوں طاری ہوئی، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ جو گرمی کی شدت، جسم سے پسینے کا نکلنا، مسامات کا کھلنا، پھر دوبارہ باہر کی ہوا ڈائریکٹ اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے، وہ بندے کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ فدخل، بس آپ داخل ہوئے، یہ علا آ گیا بعد میں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں پس آپ تشریف لائے، وگرنہ داخلہ دخول سے ہے، آپ داخل ہوئے۔ کس پر؟ علی خدیجہ بنت خویلد، دیکھیں خدیجہ، یہ علی حرف جر ہے، حرف جر اسم پر آئے تو اس کے نیچے زیر آتی ہے، لیکن یہاں زبر کیوں؟ کیونکہ لفظ خدیجہ یہ غیر منصرف ہے، اس کے اندر ایک عالم ہے، یعنی یہ نام ہے، دوسرا تانیث ہے، تانیث یعنی مؤنث ہونا، یہ جو گول تا ہے، یہ گول تا مؤنث کی علامت ہے۔ خدیجہ بنتی،
یا خدیجۃ بنتی، اس کے بعد یہ بنتی، یہ مجرور اس لیے ہے کہ یہ خدیجہ کی صفت ہے، یہ موصوف ہے، موصوف مجرور ہے، اگرچہ جر کی علامت فتحہ ہے اور اس لیے صفت بھی مجرور ہے۔ خویلد، یہ خویلد ان کے والد کا نام ہے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، عنہا، یہ ہا ضمیر امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹ رہی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو اب دیکھیے گا ایک بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زملونی زملونی، یہ عربی میں ایک باب آتا ہے باب تفعیل، اس کی ماضی اور پاسٹ درمیان والے حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے، فعال، ایسے یہاں ہے زمالا، اور مضارع آتا ہے یزملو، زمالا یزملو، اس کا معنی کمبل اڑانا، کمبل اڑانا، یہ اس سے امر ہے۔ زملہ ہو، یہ ماضی ہے، اگر آپ یہی زبر زیر کر دیں اور آخر پر جزم دے دیں تو زمل، یہ امر حاضر میں واحد کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں واو آ جائے تو یہ جمع بن جائے گا۔ زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، یہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمع کے صیغے کیوں لے کے آئے؟ اس میں یہ جو سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور سب امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلی مسلمان بھی یہ ہیں۔ دیکھیں یہ ہے عورت کی عظمت، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی عورت ہے، اور آپ کے والد ماجد وہ ہیں خویلد بن اسد، خویلد بن اسد، یعنی نانا کا دادا کا نام ہے اسد۔ یہ عرب کے مشہور دولت مند تاجر اور قریش میں نامور تھے۔ امی خدیجہ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ جو بھی نام آتے جائیں صحابہ اور صحابیات کے، میں ان میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں گا کیونکہ یہی ہمارے بڑے ہیں، ان کے تذکرے سے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت زائدہ۔ دیکھیں سیدنا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، پیارے نبی کی بیٹی محبوب لخت جگر کا نام بھی فاطمہ، اور یہی سیدنا علی کی بیوی بنی، اور امی خدیجہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جاہلیت میں جتنے رسم و رواج تھے نا ان سے پاک تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کو ایک لقب ملا تھا طاہرہ، طاہرہ کا لقب، اس سے یہ مشہور تھی۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا ابو حالہ سے، ابو حالہ بن زرارہ، یہ تیمی تھے۔ ان سے، ابو حالہ سے ان کی جو اولاد ہوئی، ایک ہوئی ہند، یہ ان کی بیٹی ہے ہند، اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی 3 بچے تھے ابو حالہ سے ان کے، یعنی یہ نہیں 2 بیٹے نہیں، ہند اور حالہ، ہند اور حالہ، یہ 2 بچے پیدا ہوئے ابو حالہ سے، اس لیے ابو حالہ کہتے ہیں انہیں۔ پھر اس کے بعد ابو حالہ، یہ دونوں جو ہند اور حالہ ہیں نا، امی خدیجہ کے بچے ہند اور حالہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے بعد میں، یہ ان سے پیدا ہوئے، اور یہ ہند صحابی کا نام ہے، انتہائی فصیح و بلیغ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے اوصاف کافی منقول ہے۔ پھر جب ابو حالہ کا ہوا انتقال تو اس کے بعد امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا عتیق سے، عتیق بن عائد مخزومی،
ان سے نکاح ہوا، ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند رکھا گیا۔ پہلے سے جو لڑکا تھا اس کا نام ہند تھا، اور اب یہ لڑکی ہوئی، ان کا نام ہند۔ یہ بھی مسلمان ہوئی اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئی۔ اس کے بعد عتیق کے بعد پہلا ابو حالہ سے نکاح، دوسرا عتیق سے نکاح۔ عتیق کی وفات کے بعد پھر امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حسین و جمیل تھی، عرب کی بڑی مالدار اور تاجر خاتون تھی۔ بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغام انہیں آئے، لیکن انہوں نے کسی کے بھی نکاح کے پیغام کو قبول نہ کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا واقعہ وہ سارا معروف و مشہور ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نکاح ہوا۔ امی خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال۔ ہمارے ہاں یہاں بیوہ سے نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، پھر عمر میں ایک آدھ سال بڑی ہو تو عموماً بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی کا پہلا نکاح ہی بیوہ سے ہوا، جو 2 جگہ سے بیوہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی اولاد دی وہ ساری سوائے ایک بیٹے کے امی خدیجہ سے تھی۔ آپ کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ ساری امی خدیجہ سے پیدا ہوئیں۔ 2 بیٹے، نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ۔ ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی امی خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ ہاں ایک بیٹا آپ کا ابراہیم، وہ آپ کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے پیدا ہوا۔ باقی اور کسی زوجہ محترمہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے آ کے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو وہاں جو موجود افراد تھے انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ کیوں بولا؟ تو ایسے موقع پر یعنی جہاں خدمت ہوتی ہے نا، تو وہاں عموماً مذکر مؤنث کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ جا کے یوں ہی کہا جاتا بھی کھانا لے آؤ، برتن بچھا دو، کمبل اڑا دو۔ تو اسی رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے۔ یا دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ گھر کے اندر سیدہ خدیجہ بھی تھی، ان کے غلام بھی تھے، باندیاں بھی تھیں، تو اس لیے آپ نے سب کو مخاطب کیا۔ فزملوہ، یہ ماضی ہے، بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ حتی، یہاں تک کہ ذہب، ختم ہو گیا، چلا گیا، عنہ، ان سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چلا گیا؟ الروع، خوف، ڈر۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر چلا گیا یعنی ختم ہو گیا، جو آپ کے بدن پہ کپ کپی تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرجع، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ان آیات کے ساتھ جبکہ کانپ رہا تھا آپ کا دل۔ پس آپ داخل ہوئے خدیجہ بنت خویلد کے پاس، تشریف لائے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فقال، پس آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ فزملوہ، پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا۔ حتی، یہاں تک کہ ذہبا، ویسے اس کا معنی جانا تو مراد جب ایک چیز چلی گئی تو ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ختم ہو گیا عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الروع، ڈر، جو آپ کے بدن پہ کپ کپی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب بدن پرسکون ہوا تو آپ نے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری خبر دی۔ فقال، پس آپ نے فرمایا لخدیجہ، یہ لام وہی ہے جس کا معنی لیے ہوتا ہے، حرف جر ہے لیکن خدیجہ پر زبر اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ غیر منصرف عربی گرامر میں اس کے اوپر اس کے نیچے نہ کسرہ آ سکتا ہے، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور نہ ہی اس پر تنوین آ سکتی ہے، اس لیے نہ اس کے نیچے زیر آئی ہے نہ تنوین آئی ہے۔ بس آپ نے فرمایا لخدیجہ، خدیجہ سے یعنی خدیجہ سے گفتگو کی۔ وَأَخْبَرَهَا، وا اور اخبارہ، آپ نے خبر دی۔ یہ اخبارہ اس میں یہ باب افعال سے ماضی ہے، ہوا ضمیر جو پیارے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہاں، یہ امی خدیجہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں ضمیر۔ آپ نے خبر دی ان کو، الخبر، ساری کی ساری خبر،
خبر دی پورا واقعہ، یعنی آپ نے ان کو پورا واقعہ بیان کر دیا، ان کو پورا واقعہ بتا دیا۔ اخبار کا معنی بتانا بھی، اور ساتھ یہ بھی بتایا، جبریل امی کا آنا بتایا، جو جو پیش آیا وہ بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہا لقد، البتہ تحقیق یا بالیقین، خشیت، خاشیہ یخشا، عربی میں ورب آتا ہے خاشیہ، یہ ناقص ہے، آخر میں یا ہے، اسی سے متکلم، یہ جو آخر میں لمبی تا آتی ہے نا، تا کے اوپر پیش ہو، یہ پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی میں فرسٹ پرسن ہے، واحد متکلم کا صیغہ، اور اس تو کا معنی ہوتا ہے میں، خاشیہ کا معنی ڈرنا، پس میں البتہ تحقیق میں ڈر گیا، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، مجھے خطرہ ہوا، الفاظ ہی مختلف ہیں، مطلب ایک ہے۔ اعلی نفسی، اعلی کا معنی پر، نفسی میری جان، یہاں آپ غور کریں، تو یہ بھی فرسٹ پرسن کی ضمیر ہے، یہ بھی فرسٹ پرسن کی ضمیر ہے، جو فرسٹ پرسن کے بعد فرسٹ پرسن کی ضمیر آتی ہے تو ترجمہ میری نہیں اپنی کریں گے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہوا، لقد خشیت، بالیقین مجھے خطرہ ہوا، اعلی نفسی اپنی جان کا۔ اب پیارے نبی نے اپنا یہ اندیشہ ذکر کیا، تو ایک نیک صالح فرما بردار بیوی کا کیا کردار ہے، دیکھیں کس انداز میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ فقال، پس کہا، خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، کیا کہا؟ کلا، کلا عربی میں حرف ردہ ہے، ہرگز نہیں، کسی بات کا رد کرنے کے لیے آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہوا، تو امی خدیجہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے اس کی چند ایک وجوہات بیان فرمائیں اپنے علم اور ذہانت کے بلبوتے پر۔ واللہ، یہ جو واو ہے یہ قسمیہ ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی قسم، اور اس کو یوں بھی کہہ دیتے ہیں بخدا، یہ بخدا بھی یہی ہے، اللہ کی قسم یا خدا کی قسم۔ ما یخزی کا، ما حرف نفی ہے، یخزی یہ فعل مضارع ہے، باب فعال سے، اصل باب فعال میں ماضی آتی اخزا، یہ مضارع آتا ہے یخزی، اصل میں اخزا تھا، اخزایا، یہ یا پر زبر تھی، یا متحرک تھی، ماقبل زبر تھی تو اس کو الف سے بدل دیا۔ یخزی اصل میں تھا یخزی، جب بھی کسی لفظ کے آخر میں لام کلمہ کے مقابلے میں واو یا آئے اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں۔ یخزی، اخذا یخزی کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنا۔ واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزی کا، کاف ضمیر آپ کو نہیں رسوا کرے گا، کون؟ اللہ، یہ فاعل اللہ تعالی، کا آپ کو، ابدا کبھی بھی، با محاورہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، خدا کی قسم اللہ آپ کو۔ یہ دیکھیں سیدہ خدیجہ کی کمال درجے کی ذہانت اور کمال درجے کا تجربہ، کہ دنیاوی تجربات میں بات مشہور تھی نا کہ جس آدمی کے ایسے خصائل ہوں، ایسے فضائل ہوں تو وہ خدا کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی رسوائی نہیں ہوتی۔ تو ان تجربات اور معاشرے کی فہم رکھنے پر امی خدیجہ نے یوں تسلی دی کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ فضائل اور خصائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے سبق میں اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ فقال، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لخدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہا کے لیے یا انہا کو یا انہا سے، تینوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ وَأَخْبَرَهَا، اور ان کو بتایا، الخبر پوری خبر، پورا واقعہ،
لقد بالیقین خشیت مجھے ڈر ہوا، مجھے خطرہ ہوا، علی نفسی اپنی جان کا۔ جب آپ نے یہ کہا فقالت پس عرض کیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ نہیں رسوا کرے گا آپ کو اللہ، ابداً کبھی بھی۔ تو یہ جو اوصاف اور فضائل آگے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کریں گی، ہمیں بھی ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔